अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरतुत तकासुर। तकासुर का मतलब है मुकाबला करना, चीजों को ज्यादा करने में, कंपटीशन, एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस। तो आइए हम इस सूरत में देखते हैं कि किस कंपटीशन की बात हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुम, भुला दिया तुमको, गफलत में डाल दिया तुमको, इग्नोर करवा दिया तुमसे। अत्तकासुर, जिस कंपटीशन में, जिस मुकाबले में, जिस रेस में तुम लगे हुए हो, यानी जिस मुकाबले में, जिस दौड़ में आज का इंसान लगा हुआ है और उसने अपनी सारी एफर्ट्स जिस दौड़ में लगाई हुई है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करना, बहुत ज्यादा नेमतें इकट्ठी करना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश। आप देखिए, हर कोई यही चाहता है ना कि वो दूसरे से बेहतर हो जाए। और हम छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े ये बता रहे होते हैं कि फुला को देखो, उसका ए ग्रेड आया है, फुला के बच्चे को देखो, या अपने कजिन्स को देखो, या अपनी क्लास के उस बच्चे को देखो, है ना। इसको हम कहते हैं तकासुर। इसी तरह हर कोई किसी न किसी तकासुर के अंदर इन्वॉल्व है, किसी न किसी कंपटीशन में लगा हुआ है। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि इस कंपटीशन ने, इस मुकाबले ने, इस एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह ने, इस रेस ने तुम्हें इम्पोर्टेंट चीज भुला दी है। तुम्हें भूल गया है कि तुमने दुनिया में कुछ खास करना था। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। और इस कंपटीशन में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में, बेहतर से बेहतर तर होने की ख्वाहिश में तुम कब्रों तक आ पहुंचे। यानी तुम्हारा मौत का वक्त आ गया। मरते दम तक इंसान एक मुकाबले की सी कैफियत में रहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश, ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की ख्वाहिश। छोटा घर है तो बड़ा घर होना चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी और नई गाड़ी होनी चाहिए, कम चीजें हैं तो ज्यादा होनी चाहिए, है ना। आप जिस भी इंसान से मिले, आप देखेंगे कि वो किसी न किसी रेस में है, वो कहीं ना कहीं किसी खास चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए। और आगे बढ़ने से क्या मुराद है, यानी दूसरों से अपने आप को बेहतर करने के लिए। यहाँ तक कि मौत का वक्त आ जाता है, यहाँ तक कि इंसान को कब्र में जाना पड़ता है। फिर कल्ला सौफ तअलमून, फिर तुम्हें यकीनन पता चल जाएगा, फिर उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मा, फिर कल्ला सौफ तअलमून, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। यानी उस वक्त जब तुम अपनी कब्र में जाओगे तो तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी कि जिस कंपटीशन में, जिस तकासुर में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिस रेस में हमने अपना पूरा टाइम लगा दिया और हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के कुरान को भूल गए, अल्लाह के दीन के लिए कुछ मेहनत करने को भूल गए, असल जिंदगी जो कि मौत के बाद की जिंदगी है, उसके लिए एफर्ट करना, जिस कंपटीशन में इन्वॉल्व हो गए हम भूल गए, कब्र में जाते ही पता चल जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, अगरचे तुम यकीनी तौर पर जान लो, यानी तुम श्योरली देख लोगे, तुम्हें यकीनी तौर पर पता चल जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, अलबत्ता जरूर तुम देखोगे जहन्नुम को। यानी जिस वक्त इंसान जहन्नुम को देखेगा, जिस वक्त आग उसको दिखलाई जाएगी, तो वो उसे पता चल जाएगा कि मैं जिस कंपटीशन में था, जिस रेस में था, जिस मुकाबले में इन्वॉल्व था, पूरी जिंदगी जिस रेस में मैं लगा रहा हूँ, जिस एफर्ट्स में लगा रहा हूँ, वो मुझे फायदा देगी या नहीं। और जब जाहिर है आग दिखलाई जाएगी, तो इसका मतलब क्या है
کہ فیلئر، لوزرز، ہے نا. ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً تم اس آگ کو، اس جہنم کو اپنی یقینی آنکھ سے دیکھو گے. یعنی دنیا میں تو انسان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ شاید ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، شاید جہنم ہے بھی یا نہیں، شاید ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دیں گے اور ہم جہنم کے لیے نہیں بنے، ہم تو اللہ کے پیارے بندے ہیں. تو جب انسان اپنی ساری زندگی جنت کی ایفرٹ نہیں کر رہا، جب وہ اپنی پوری زندگی میں کسی اور چیز کے کمپٹیشن میں انوالو ہے جو کہ ادر دین جنہ ہے، جنت کے علاوہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ جو کمپٹیشن ہے، تو پھر جب اسے قیامت والے دن جہنم دکھلائی جائے گی نعوذ باللہ، اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا بلیسنگز کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں دی تھی، اور تم نے ان کو انجوائے کرنے کے بجائے یا ان پر اللہ کا شکر کرنے کے بجائے ان سے زیادہ کی خواہش رکھی، ان کو کم جانا یا ان کی قدر نہیں کی. جیسے پیارے بچوں آپ دیکھیے ہمارے پاس کون کون سی بلیسنگز ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہیلتھ، ٹھیک ہے، اگر ہم ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں تو اٹس بگیسٹ بلیسنگ. اگر ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں، ہمیں کسی چیز کا علاج نہیں کروانا پڑا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی طرح واٹر، آپ کو پتہ ہے کئی جگہ ایسی ہیں افریقہ، پاکستان میں بھی ایون، کہ جہاں پر پانی کا ایک چھوٹا سا باؤل لینے کے لیے یا ایک چھوٹی سی بوٹل لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی واٹر جو ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے. اور ہمیں سبحان اللہ ہم اپنی ٹیپ کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں سے صاف پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں کوزی کوزی سا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم پیسفلی رہ رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ ابھی کہیں سے بومب ہمارے سر پہ آ کے گرے گا یا ہمارا گھر ہم سے کچھ چھین لے گا. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اسی طرح ایک اور نعمت جس کے بارے میں ہم بالکل فکر نہیں کرتے، وہ ہے ہماری فیملی، ہمارے ماما بابا، ہمارے بہن بھائی، ہمارے باقی فیملی ممبرز، دادا دادی، نانا نانی، باقی جتنے بھی کلوز فیملی ریلیشنز ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے نا. اور جب ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے، جب ان میں سے کوئی دور ہو جاتا ہے یا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو پھر ہمیں سوچ آتی ہے، پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن زندگی میں ہم ماما بابا کو یا اپنے بہن بھائیوں کو کبھی بھی ان کے سامنے گریٹیٹیوڈ شو نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے کہ الحمدللہ میرے پاس آپ ہیں. تو یہ سب سے بڑی نعمت. اسی طرح ایک اور نعمت جس میں ہم بہت زیادہ سستی کرتے ہیں شکر ادا کرنے میں، وہ ہے کھانا. ہمارے سامنے جب کھانا آتا ہے الحمدللہ کہنے کے بجائے، شکر کرنے کے بجائے، ہم دیکھتے اوہ آج پھر بینگن بنا لیے، آج پھر یہ سبزی بن گئی، آج پھر مجھے یہ کھانا پڑے گا، مجھے یہ نہیں کھانا. آپ دیکھیے کتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں ایسے جن کو ایک بائٹ لینے کے لیے بھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جن کے پاس یہ سب کھانا پیسفلی ان کو نہیں ملتا. تو ہمیں اس پر الحمدللہ کہنا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح if you are secure، پیرنٹس کے ساتھ ہیں آپ، فیملی کے ساتھ ہیں، اسکول میں ہیں، اپنی سوسائٹی میں ہیں، سیکیور ہیں، محفوظ ہاتھوں میں ہیں، تو اگین دس از دا بگیسٹ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم ان تمام نعمتوں کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے ان ساری نعمتوں کو کیسے یوز کیا، اور ہم نے ان نعمتوں کے بارے میں اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا بیہیویئر، اپنا رویہ کیسے رکھا. کیا ہم نے اس پر شکر ادا کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے، گریٹیچیوڈ شو کرو گے، تو ہم ان نعمتوں کو اور اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے بہت ساری اور چیزیں دیں گے. لیکن اگر تم قدر نہیں کرو گے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا شکر نہیں ادا کرنا، لیکن اس سے زیادہ چاہیے مجھے. جو چیز میرے پاس ہے آئی ایم ناٹ کیئرنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ، رادر مجھے اس سے زیادہ چاہیے. مجھے اس چیز کا شکوہ رہے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس سے بڑا گھر چاہیے، یہ تو بہت تھوڑے سے ٹوائز ہیں، مجھے اس سے زیادہ ٹوائز چاہیے، یہ بہت سستی سی چیز ہے، مجھے بہت مہنگی سی چیز چاہیے. تو یہ ہے نا قدری اور نا شکری نعمتوں کی. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. تو پیارے بچوں، ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے صبح شام میں کس ٹائپ کے کمپٹیشن میں ہیں، کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کہ دین کے لیے، قرآن کے لیے بھی کوئی محنت کر رہے ہیں ہم. کیونکہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے ان سے کمپٹیشن کا یا ان کی طرح بننے کا. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، جس کو قرآن بہت اچھا آتا ہے اور وہ علم دوسروں تک پہنچاتا ہے. اور دوسرا وہ جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو دولت عطا کی، ویلدی بنایا، اور وہ اس دولت سے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. سوائے ان 2 چیزوں کے کسی اور چیز کا کمپٹیشن ہمارے لیے ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ساری چیزیں ایٹ دی اینڈ آپ سے ختم ہو جائیں گی اور ہمیں خالی ہاتھ قبر میں جانا ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے نا کہ جو دنیا میں تو ہمارے کام آئیں گی، لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے اور بالکل اکیلے ہوں گے، وہاں پر بھی وہ چیزیں کام آئیں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ کر ان کے حوالے سے ایفرٹ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے ہیلدی کمپٹیشنز میں انوالو کرے، اور وہ ہو قرآن مجید اور اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے کا کمپٹیشن. اسی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا اور لوگوں کے لیے بینیفیشل بننے کا کمپٹیشن. اور تمام یوزلیس کمپٹیشن سے، تمام ایسے مقابلوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہمیں دنیا میں ہی چھوڑ کے جانے ہیں، ان سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے اور اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. انشاءاللہ ہم اگلی صورت کے ساتھ جلد ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.